मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हजरत उस्मान का चूंकि मैं रिश्तेदार हूँ, बनु उमैया से मेरा ताल्लुक़ है, हजरत उस्मान भी बनु उमैया के थे, तो हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पर लटकाया जाए। ये गड़बड़ यहां से शुरू हुई है। बात आ रही है समझ में? हुकूमत से मुतालबा है कि हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पर लटकाया जाए। ये मतलब नहीं था हजरत मुआविया का कि हुकूमत का अहल मैं हूं, मुझे खिलाफत दी जाए, मैं अली को नहीं मानता या मैं अली को माज़ अल्लाह बुरा समझता हूं। ऐसा नहीं था। आजकल बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत मुआविया के हुक्म से हजरत अली को गालियां दी जाती थी। ये गलत है। याद रखो, अरबी के लफ्ज का तर्जमा उर्दू में, ये बहुत से लोग ना, इनको अरबी जबान से जरा भी वाकफियत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आके बैठ गए। अरबी में किसी पर एतराज करना, उसकी पॉलिसियों को गलत करार देना, इसको भी सब व शतम कहा जाता है। उर्दू में हर जगह इसका तर्जमा गालियां नहीं होता। गालियों का मतलब तो हमारे यहां कुछ और समझा जाता। आप किसी पर एतराज कर रहे हो, इसको तो सबो शतम कहा जाएगा। सबो शतम में गालियां भी आती हैं, किसी की पॉलिसियों से इख्तलाफ करना, उसकी राय पर रद्द करना, यह भी आता है। लेकिन उर्दू में गाली का मतलब बुरा लफ्ज है। गाली कोई शरीफ आदमी नहीं देता। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों से क़िसास का दुआ करें। मैं जल्दी से इस मौजू को समेट के आज ख़त्म कर दूं। हजरत उस्मान के कातिलों से क़िसास लिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मदीना में हजरत उस्मान के कातिलों का जो टोला है वो इतना मजबूत है कि अगर मैंने उन सब को पकड़ पकड़ के लटकाना शुरू कर दिया तो मदीना में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो जाएगी। हुकूमत भी दहशत गर्दी के खिलाफ जब एक्शन लेती है तो ये सोचती है ना कि दहशत गर्दों में कितनी पावर है, तमीज से, तरीके से। अब ये एक इख्तलाफ था जो बढ़ना शुरू हो गया। इस इख्तलाफ के पीछे ना हुकूमत की लालच, न पैसे की लालच, न दौलत, ये सब इल्जामात हैं इस्लाम दुश्मनों के जो उन्होंने सहाबा पर लगाए हैं। ना हजरत अली पर कोई इल्जाम लगाया जा सकता है इस मसले में, ना हजरत मुआविया पर। राय का इख्तिलाफ है, राय का इख्तिलाफ। इब्तिदा में हजरत मुआविया के साथ बहुत सारे सहाबा थे। मैं ये तो नहीं कह रहा ज्यादा, बहुत सारे सहाबा, जिनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़, अन्हा का मौक़िफ़ तब्दील हो गया जब उन्होंने देखा कि इससे मसला हल होने के बजाय और बिगड़ रहा है। तो हजरत मुआविया ने हजरत अली की बैअत से इनकार किया। कहा कि जब तक हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पे नहीं लटकाया जाता, मैं आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार नहीं हूं। यह हजरत मुआविया की राय थी। हजरत अली की राय यह थी कि मेरे लिए यह फिलहाल मुमकिन नहीं है, लिहाजा, और इससे हो क्या रहा है, हुकूमत दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। उनकी राय यह थी कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार होकर मेरे हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए। और कुरान का हुक्म है, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। कि अगर मुसलमानों का कोई फरीक बगावत पे उतर आए, हुकूमत वक्त से लड़ाई करे, क़ातिलुल लती तबग़ी, तो जो तबका हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा या हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है, उससे क़िताल करो। हजरत अली का मौक़िफ़ ये था कि कुरान मजीद की ये आयत मुझसे मुतालबा कर रही है कि जो लोग मेरे हाथ पे बैत नहीं हो रहे जबकि मेरी खिलाफत कायम हो चुकी है, तो मैं मुसलमानों में ताकि इख्तलाफ और इंतशार ना हो, मैं उस फरीक को तलवार के जोर से बैत करने पर मजबूर करूं।
بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا. جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو. اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے. جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے. میں تو نہیں لڑ سکتا. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دیا کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں، چھوڑ دو. آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں. مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی، اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا، پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی، جھگڑے نہیں تھے. صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے، مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا. حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفی میں، جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ،
جو ہمارے موقف سے متفق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے لیکن ہے نبی کی بیوی، اور ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ تمہارا۔ اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں، فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی، جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی، اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، کائنم من کان، بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا، سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسے برے برے القاب کہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے، مدعی سست اور گواہ چست۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا، انہوں نے تو وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، جس میں تین فریق تھے۔ ایک حضرت علی تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ اور تیسرا موقف، بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری رائے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس۔ باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے، ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے، یہ نفس پرستی والی غلطی، حکومت کی لالچ والی، دولت کی لالچ والی، یہ ہٹ دھرمی والی، یہ ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا۔ تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا۔ یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں آ رہی میرا خیال, پولیس کو فون کریں یار, بہت اہم بات ہے یہ, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا, یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں, اس کے سب کے حوالے ہیں, اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے, یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں, تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو, بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں, مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا, جو ان کی سمجھ میں آیا, وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں, یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص, جو کہ ممکن نہیں ہے, اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے, حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے, اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے, حکومت قائم ہوئی ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول تھے. بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا, کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے, جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے. اسلامی خلافت, ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے, اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا. یہاں